ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सरबीन। ये प्रोग्राम आप हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। सनीचर 19 अप्रैल के सरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा। सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरानी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का इसराइली मंसूबा अगले माह तक रोक दिया है। I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. If there's a second option, I think it would be very bad for Iran. रूसी वजीर खारिजा सरगई लारोफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान ही असल ताकत हैं। रूस अब तालिबान को दहशतगर्द तंजीम क्यों नहीं समझता? Приостановить запрет деятельности движения «Талибан», включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. पाकिस्तान के नायब वजीर आज़म इसहाक डार का पहला दौरा अफगानिस्तान, सिक्योरिटी और सरहदी मामलात पर बातचीत। तो एक हमारा कंसर्न है टेररिज्म के हवाले से, जो कि हमने डिस्कशन, दूसरी तरफ इकोनॉमिक और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान। क्या गजा में इसराइल मौत और जिंदगी का फैसला मशीन यानी मसनूई ज़हानत को दे चुका है? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? बेहतर ऑनलाइन सर्च, चैट जीपीटी, रोबोट्स। हाउ अबाउट गजा पर इजरायली जंग और उसमें होने वाली हलाकत? नरेंद्र मोदी का एलोन मस्क के साथ टेलीफोनिक राब्ता अमेरिका के साथ शराकतदारी को बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। Prime Minister Narendra Modi engaged in a constructive conversation today with American tech billionaire Elon Musk, delving into a range of issues of mutual interest. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का कहना है कि हुकूमत कैनाल्स का मुतनाज़ा मंसूबा फौरी तौर पर वापस ले, वरना पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ नहीं चल सकेगी। आपने एक ऐसा मौजूद चेहरा है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है, जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है। आपका वजारते पे हम लात मारते हैं, आपके वजारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब और हैदराबाद के अवाम के दरमियान फैसले करना है तो ये मुश्किल फैसला नहीं है। जानिए बशारुल असद के बाद शाम में क्या हुआ, समाजी और मजहबी आज़ादियाँ खतरे में क्यों हैं? एक टीवी सीरीज के पर्दे के पीछे की झलक। शामी ड्रामों ने अरब दुनिया भर में शोहरत हासिल की है। ये मुआशरे में आने वाली तब्दीलियों की अक्कासी करते हैं। बशार अल असद के ज़वाल के बाद शामी अवाम ने सियासी आज़ादी का लुत्फ़ उठाया, लेकिन अब समाजी आज़ादियों के बारे में खदशात भी पैदा हो रहे हैं। अमेरिका की मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि सदर ट्रंप इदारे को फंडिंग दें या ना दें, वो उनके मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब 20 करोड़ की फेडरल फंडिंग फ्रीज कर दी है। यूनिवर्सिटी को दी गई टैक्स एग्जेम्पशन को वापस लेने की धमकी दी है और अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एडमिशन पर पाबंदी की बात चल रही है। इससे पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा था कि सदर ट्रंप उनको फंडिंग दें या ना दें, वो उनकी डिमांड्स पूरी नहीं करेगी। पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA के पास अमरीकी हथियार कहां से आए? पाकिस्तान हुकूमत ने कई मरतबा कहा है कि 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान से निकलने के दौरान छोड़ा गया असलहा खित्ते में मिलिटेंट ग्रुप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। 100 साल कबल दरियाफ्त होने वाला कोलोसल स्क्विड कैसे दुनिया के सामने आ गया और 60,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों का हज खतरे में क्यों है? इसके अलावा भी बहुत कुछ आज के सैरबीन में शामिल है, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज रोम में होगा।
ایران اور امریکہ گزشتہ ہفتے عمان میں ہونے والے ان مذاکرات کے پہلے دور کو تعمیری قرار دے چکے ہیں، جبکہ امریکی صدر نے یہ بھی کہا کہ وہ ایران کے حوالے سے فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو بار بار آپشن کے بارے میں یاد دہانی کرواتے رہے ہیں، یعنی معاہدہ یا جنگ۔ امریکی صدر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے تو اسرائیل کی سربراہی میں فوجی رد عمل دیا جائے گا۔ بدھ کے روز نیو یارک ٹائمز نے خبر دی تھی کہ ٹرمپ نے ایرانی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اسرائیلی منصوبہ اگلے ماہ تک روک دیا ہے۔ جمعرات کے روز اس خبر پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ مجھے ایسا کرنے کی کوئی جلدی نہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ سفارتکاری کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں۔ I wouldn't say waved off. I'm not in a rush to do it because I think that Iran has a chance to have a great country and to live happily without death. And I'd like to see that. That's my first option. If there's a second option, I think it would be very bad for Iran. And I think Iran is wanting to talk. I hope they're wanting to talk. It's going to be very good for them if they do. صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ میرے خیال میں ایران کے پاس میرے بغیر خوش و خرم رہنے کا موقع ہے۔ یہ میرا پہلا آپشن ہے اور اگر کوئی دوسرا آپشن ہے تو وہ ایران کے لیے بہت برا ہوگا۔ روس نے طالبان پر عائد پابندی ختم کرتے ہوئے انہیں کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق ملک کی سپریم کورٹ کی جانب سے طالبان سے پابندی ہٹانے کا یہ فیصلہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ Приостановить запрет деятельности движения «Талибан», включенного в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими. Решение суда о приостановлении запрета деятельности движения «Талибан» подлежит немедленному исполнению со дня принятия решения суда в окончательной форме. Лицам, участникам в деле решение суда понятно? Судебное заседание. روس میں گزشتہ 20 سال سے طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں رکھا گیا تھا، تاہم اب عدالتی حکم کے بعد انہیں اس فہرست سے نکال دیا جائے گا۔ واضح رہے کہ طالبان پر پابندی کے باوجود گزشتہ کچھ برسوں کے دوران روسی حکام نے طالبان کے ساتھ تعلقات رکھے اور ان کے وفود کا ماسکو میں استقبال کیا۔ سن 2024 کے موسم بہار کے دوران روس میں طالبان سے پابندی ہٹانے کے لیے بل تیار کرنے کی کوششیں شروع ہو چکی تھیں۔ مئی 2024 میں روس کے افغانستان کے لیے سفیر ضمیر کابلوف نے اطلاع دی تھی کہ روسی وزارت خارجہ اور وزارت انصاف نے صدر پیوتن کو تجویز دی ہے کہ طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ سے نکال دیا جائے۔ کابلوف نے کہا کہ اس کے بغیر روس طالبان کو افغانستان میں قانونی اتھارٹی کے طور پر تسلیم نہیں کر سکے گا۔ اس بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ یہ تجویز حقائق کی عکاسی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان ہی اصل طاقت ہیں اور روس اس سے لا تعلق نہیں ہے۔ 4 اکتوبر کو ضمیر کابلوف نے بتایا کہ طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ پہلے ہی اعلیٰ سطح پر کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے لیے قانونی طریقہ کار کی پیروی کی جائے گی۔ اسی دن روس کی فیڈرل سیکیورٹی سروسز کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ان کا ادارہ طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کا کام مکمل کر رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان کے اقدامات کا مقصد ملک میں امن کا قیام اور استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طالبان داعش کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی تیاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن طالبان سے پابندی ہٹانے کے لیے صرف بیانات کافی نہیں تھے، لہٰذا 26 نومبر کو روس کی اسمبلی اسٹیٹ ڈوما میں ایک بل پیش کیا گیا جس کے تحت طالبان کی سرگرمیوں پر عائد پابندی کو عارضی طور پر ہٹایا جا سکے۔ اس بل کے وضاحتی نوٹ میں کہا گیا کہ روسی قانون ایسا طریقہ کار فراہم نہیں کرتا جو کسی دہشت گرد تنظیم کی سرگرمیوں پر پابندی کو معطل کرنے کی اجازت دے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایک روزہ دورے پر کابل میں موجود ہیں، جہاں قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے سیکیورٹی، تجارت، ٹرانزٹ، کنیکٹیویٹی اور دیگر معاملات میں تعاون بڑھانے کے لیے حکمت عملی وضع کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ سے جاری بیان کے مطابق نائب وزیر اعظم نے اس دوران علاقائی تجارت اور خاص طور پر سیکیورٹی اور بارڈر مینجمنٹ سے متعلق مسائل کو حل کرنے پر زور دیا ہے۔ دونوں فریقوں نے باہمی تعلقات کو فروغ دینے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا اور اعلیٰ سطحی روابط کو برقرار رکھنے
रखने की अहमियत पर इतफाक किया है। याद रहे कि बतौर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का अफ़गानिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा है। तो एक हमारा कंसर्न है टेररिज्म के हवाले से, जो कि हमने डिस्कशन, दूसरी तरफ इकनॉमिक और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, वो बेपनाह है। इसराइल पर इल्ज़ाम है कि उसने गजा पर हमलों के दौरान AI या मसनूई ज़हानत को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है और कई रिपोर्टों में गजा जंग के इब्तिदाई दौर में एकदम बड़े पैमाने पर होने वाली हलाकतों का जिम्मेदार भी AI की इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर किए गए हमलों को ठहराया गया है। AI अहदाफ के मार्क, सिलेक्ट और फिर हमला करने का या इसका इशारा देने के क्या क्या संगीन खतरात हो सकते हैं और इससे इंसानी हुकूक की पामाली किस तरह होती है। BBC के प्रोग्राम सरबीन का इस हफ्ते का बड़ा मौजू यही रहा है। सुनिए आलिया नास्की से। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? बेहतर ऑनलाइन सर्च, ChatGPT, रोबोट्स। हाउ अबाउट गजा पर इसराइली जंग और उसमें होने वाली हलाकतें? अक्टूबर 2023 से अब तक गजा पर इसराइली हमलों में कम से कम 50,000 अफराद हलाक हुए हैं। इसके अलावा लाखों जख्मी भी हैं। लेकिन इसका AI से क्या ताल्लुक? हाल ही में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनीज के साथ काम करने वाले कुछ अफराद सामने आए हैं। उनका कहना है कि इसराइल इन कंपनीज के AI टूल्स और प्रोग्राम्स के जरिए गजा में टारगेट्स की निशानदही करता है और फिर उन पर बमबारी करता है। इसराइली फौज इस बात से इनकार करती है। आज सरबीन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस परेशान कुन और ख़तरनाक पहलू को समझने की और 2-3 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। गजा में होने वाली इन बेतहाशा सिविलियन हलाकतों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक है? जंगों में AI का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है और ये किस हद तक एथिकल या इखलाकी है? और ये भी कि क्या हमें फ़ौजी मकासद के लिए AI के इस्तेमाल के बारे में फ़िक्रमंद होना चाहिए? गजा की बात करने से पहले आए सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि AI है क्या। AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत। देखिए, कंप्यूटर्स बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन इंसानों की तरह सोच नहीं सकते। हमदर्दी, समझ, हालात की नज़ाकत समझना, ये कंप्यूटर्स के बस की बात नहीं। लेकिन साइंसदानों ने कुछ ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं जिनके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है। मान लें कि उन्होंने कंप्यूटर्स को वैसे ही सिखाने की कोशिश की है जैसे इंसान सीखते हैं। AI प्रोग्राम्स बहुत बड़ी तादाद में मवाद या डेटा को प्रोसेस करके पैटर्न्स की निशानदही कर सकते हैं और फिर इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करना है इस बारे में तफसीली इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। मसलन जब आप ChatGPT से कोई सवाल पूछते हैं तो ChatGPT इस मौजू पर इंटरनेट पर मौजूद वसी मवाद का जायजा लेकर लम्हों में उसे प्रोसेस करके आपको जवाब दे देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी पर इंहिसार करती है और ये प्रोबेबिलिटी गैर यकीनी है। इसलिए AI के माहिरीन कहते हैं कि इसे कभी भी 100% दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता और ना ही इसे 100% प्रिडिक्ट किया जा सकता है। चलिए, AI तो किसी हद तक समझ आ गई। अब जंगों में AI का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है इस पर बात करने से पहले आए जरा माजी के एक वाक़े पर नजर डालते हैं। 1962 में क्यूबा मिसाइल क्राइसिस के ऐन मौके पर अमरीकी नेवी को ये पता चला कि सोवियत यूनियन की एक आबदोज क्यूबा के नज़दीक समंदर की गहराई में मौजूद है। तो उन्होंने आबदोज पर डेप्थ चार्जेस या समंदर की गहराई में बम फेंकना शुरू कर दिए। आबदोज इतनी गहराई में थी कि वहां से मॉस्को से राब्ता नहीं हो रहा था और ना ही हतमी तौर पर यह पता लग रहा था कि वाकई जंग शुरू हो चुकी है या नहीं। जवाबन न्यूक्लियर टॉर्पीडो चलाने का फैसला किया गया और सभी अफसरान इसके हक में थे सिवाय एक, वासिली आर्खिपोव के। उन्होंने इस फैसले को वीटो किया और एक बड़ी जंग होने से बच गई। इसीलिए अब तक कहा जाता है कि ये वो शख्स हैं जिन्होंने दुनिया को तबाही से बचाया। अब जरा ये सोचें कि अगर वासिली की जगह ये फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI को करना होता तो क्या होता? यहाँ एक बुनियादी सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि क्या टारगेट सिलेक्शन या अहदाफ पर हमला करने के लिए AI का इस्तेमाल करना, मसनूई ज़हानत को ये इख्तियार देना, क्या ये सही है और इसके क्या नताइज हो सकते हैं? मैंने यही सवाल इस्लामाबाद की एयर यूनिवर्सिटी के डीन डॉक्टर आदिल सुल्तान से पूछा। एक इशू है जिसपे पब्लिकली तो सारे कंट्रीज जो है उन्होंने एक मॉडल पोजीशन ली हुई है कि हमें लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स या ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स की तरफ नहीं जाना चाहिए।
لیکن چونکہ یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس کنٹریز پہ کافی کام کر چکے ہوئے ہیں تو وہ ایک ڈیڈ لاک سا ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی پروگرس نہیں ہو رہی اور مشکل بھی لگتی ہے۔ اچھا، اب جیسے ہائی رسک سیٹنگس ہیں یا ہائر رسک سیٹنگس ہیں، جیسے فار ایگزامپل نیوکلیئر ویپنس ہیں، نیوکلیئر ویپن سسٹمز ہیں، کیا وہاں بھی آپ کو اے آئی کا استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ جی اگر آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انٹیگریٹ کریں گے اپنے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم میں تو آپ کو انالیسس کے لیے، اسیسمنٹس کے لیے، تھریٹ کو، تو یہ آپ کا ٹائم ریڈیوس کر دیتا ہے اور پھر ڈیسیجن میکرز کے پاس ایک طرح سے ٹائم زیادہ ہو جائے گا ٹو ڈیسائیڈ واٹ ٹو ڈو، ریئیکٹ کس طرح سے کرنا۔ اس حد تک تو چلے بات ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن دوسری جو ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اے آئی کو ایک طرف نیوکلیئر کمانڈ کنٹرول میں کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ کنٹریز یہ بھی کریں کہ وہ اے آئی کو ڈیسیجن میکنگ دے دے کہ جی وہ اپنے اون پہ نیوکلیئر ویپنس چلا سکے۔ بات یہ ہے کہ جیسے جیسے اے آئی ٹیکنالوجی بہتر ہوئی، اس کا استعمال مختلف جنگی مقاصد کے لیے بھی کیا جانے لگا۔ اس وقت اے آئی کو آٹونومس ویپن سسٹمز، بیٹل فیلڈ سپورٹ اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اہداف کی نشاندہی، خطرے کا اندازہ لگانا اور ڈیٹا پروسیسنگ کے لیے بھی اے آئی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کے بعد غزہ پر اسرائیلی حملوں سے متعلق اس طرح کے کئی الزامات سامنے آئے ہیں کہ اسرائیل ان حملوں میں ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال کر رہا ہے جن میں اے آئی شامل ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل ریئل ٹائم جنگ میں اے آئی کا اتنے بڑے پیمانے پر استعمال کرنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ اسرائیل پر جن آٹومیٹڈ ٹارگٹ سلیکشن ٹولز کے استعمال کا الزام لگتا ہے ان میں سے ایک ہے لیونڈر سسٹم۔ لیونڈر سسٹم ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے مبینہ طور پر اسرائیلی فوج فلسطینی جنگجوؤں کو مارک کرتی ہے۔ پچھلے سال اسرائیلی میگزین پلس 972 میں چھپنے والی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت اس سسٹم میں تقریباً 37,000 مشتبہ فلسطینی جنگجوؤں اور ان کے گھروں کو مارک کر لیا گیا تھا۔ تو یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے؟ لیونڈر میں جو بھی ڈیٹا فیڈ کیا جاتا ہے یہ اسے یاد کر لیتا ہے، اور شاید مسئلہ یہی ہے۔ مصنوعی ذہانت اس ڈیٹا کی بنیاد پر جو اسے فیڈ کیا جاتا ہے، جیسے کہ فیشل ریکگنیشن، انسان کی آواز، فون نمبر، گھر کا پتہ اور روزمرہ کا معمول، ان اطلاعات کی بنا پر کسی بھی انسان کو ٹریس کرتی ہے اور پھر اس ٹارگٹ کی لوکیشن کے بارے میں انفارمیشن وہاں پہنچاتی ہے جہاں سے حملہ کیا جانا ہوتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ٹارگٹ صحیح بھی ہو تو سب سے پہلے تو مشین یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے ساتھ کون کون ہے، آس پاس کتنے معصوم لوگ ہیں، بچے ہیں کہ عورتیں۔ اے آئی کے جنگوں میں استعمال پر انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ اقوام متحدہ کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے۔ No part of life and death decisions which impact entire families should be delegated to the cold calculation of algorithms. اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ٹارگٹس کی شناخت میں مدد کے لیے اے آئی سے چلنے والے نظام کا استعمال کرتے ہیں، لیکن بین الاقوامی قانون کو پورا کرنے کے لیے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ مل کر آزادانہ طور پر ان کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اے آئی ٹولز انٹیلیجنس کے عمل کو زیادہ درست اور زیادہ مؤثر بناتے ہیں۔ اسرائیل پر الزام ہے کہ اس نے غزہ پر حملوں کے دوران اے آئی کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے، اور کئی رپورٹس میں غزہ پر جنگ کے ابتدائی دور میں ایک دم بڑے پیمانے پر ہونے والی ہلاکتوں کا ذمہ دار بھی اے آئی کی انفارمیشن کی بنیاد پر کیے گئے حملوں کو ٹھہرایا گیا ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ جی بالکل ہے۔ جب اسرائیل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کی کیپیبلٹیز ورلڈ ریناؤنڈ ہے، وہ اس فیلڈ کے اندر کافی حد تک آگے جا چکے ہوئے ہیں، بہت سارے ڈیولپ کنٹریز سے آگے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہمیں پبلکلی پتہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ انہوں نے ایک سیکریسی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہم تو زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ جی جو ایریل بامبنگ ہوئی، بلڈنگز گر گئے، سویلینس کیجولٹیز ہو گئی وہاں پہ پیلسٹائن کے اندر، لیکن یہ جو سارے ٹارگٹس ہیں، یہ سب چیزیں ہیں، اس کے اندر انفارمیشن گیدر کرنے سے، پروفائلنگ کرنے سے اور پھر ان کو اسٹرائک کرنے کے لیے ہر چیز کے اندر انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ ویسے اس وقت اگر ہم غزہ پر اسرائیلی حملوں اور جنگ میں اے آئی کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ مائکروسافٹ، گوگل اور امیزون جیسی کمپنیز کے کچھ ملازمین کا احتجاج بھی ہے۔ شاید آپ کو یاد ہو، حال ہی میں مائکروسافٹ کی 50ویں سالگرہ پر کمپنی کے اے آئی سی ای او مصطفیٰ سلیمان کی ایک پریزنٹیشن کے دوران ایک پروٹیسٹر نے کمپنی پر اسرائیلی فوج کو اے آئی ٹیکنالوجی بیچنے کا الزام لگایا۔ ایک دوسری تقریب میں ایک اور پروٹیسٹر نے بل گیٹس کے ایک پینل ایونٹ کے دوران احتجاج کیا۔ مائکروسافٹ کے ملازمین نے کمپنی پر اسرائیل کو ازیور، کلاؤڈ اور اوپن اے آئی ٹیک جیسے ٹولز فراہم کرنے کا الزام لگایا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے مائکروسافٹ ایک ایسے عمل میں حصے دار ہے جسے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ممکنہ نسل کشی یا جینوسائیڈ قرار دیا ہے۔ پچھلے سال اپریل میں امریکہ میں مقیم گوگل کے ملازمین نے بھی نیو یارک، کیلیفورنیا اور سیاٹل میں کمپنی کے دفاتر کے باہر اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے خلاف احتجاج کیے۔ یعنی یہ بات تو واضح ہے کہ ان بڑی ٹیک کمپنیز کو خود اپنے ہی کچھ ملازمین سے تنقید کا سامنا ہے۔ فلسطینیوں کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل کی جانب سے اے آئی کے استعمال سے انسانی حقوق کے کارکن پریشان ہیں، جبکہ قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ میں اے آئی کا استعمال بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اگر ایک طرف اے آئی انسانوں کے علاج معالجے میں بہتری کے لیے بہت کچھ کر رہی ہے، وہیں اس سے انسانوں کو میپ، ٹارگٹ کرنے اور مارنے کا کام بھی لیا جا رہا ہے، اور اکثر اوقات اس میں بہت سے معصوم افراد کی جانیں بھی جاتی ہیں، جیسا کہ ہم نے غزہ میں دیکھا ہے۔ حاجرہ مریم ایمنسٹی انٹرنیشنل میں ٹیکنالوجی اور انسانی حقوق کی میڈیا مینیجر۔ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے اور جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ہمارے لیے یہ بہت بڑی فکر مند کی بات ہے کہ ایسے معاشرے میں، ایسے ماحول میں جہاں پہ ایک جینوسائیڈ چل رہی ہے، غزہ ہو گیا، وہاں پہ یہ بڑی بڑی ٹیک کمپنیاں اسرائیل کو ایسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے سسٹمز دے رہی ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ فرسٹ آف آل جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹمز ہوتے ہیں، ان کے اندر تو پہلے تو ہمدردی نام کی چیز بالکل ہی نہیں ہوتی ہے، اور جو ارد گرد جو ماحول ہے، جو نسل پرستی چل رہی ہے، لوگوں کے قتل و عام ہو رہے ہیں، یہ بھی یہ سسٹمز ان ایشوز کو سمجھ بالکل نہیں پاتے ہیں۔ تو اس لیے فکر مندی کی بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی سسٹم کانٹیکسٹ کسی مطلب معاشرے کا ماحول کا سمجھ نہیں پاتا ہے، تو کافی خطرناک بات یہ ہے کہ زیادہ ہیومن رائٹس ابیوزز بھی ہو سکتے ہیں اس معاشرے میں، اس ماحول میں، جیسے ہیومینیٹیرین ایڈ یا امداد لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، لوگ ایک دم آزادی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بالکل نہیں جا سکتے ہیں، اور پھر بہت ہی بڑے پیمانے میں قتل و عام بھی ہو سکتا ہے۔ آف کورس اسرائیل ڈینائی کرتا ہے جو جینوسائیڈ کے ایلیگیشنز ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہاں جینوسائیڈ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اے آئی کا بہت ہی رسپانسبل یوز کر رہا ہے، اگر وہ کر بھی رہا ہے تو۔ لیکن اے آئی کا جو استعمال ہے انسانی حقوق کے لیے خطرہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، کیا اس کے کوئی پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہیں؟ کیا کوئی اچھائی بھی ہے جو اے آئی کے ذریعے آپ کو انسانی حقوق کے فیلڈ میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جب سے اوپن اے آئی آیا ہے، ایک پوری ہائپ پیدا ہوئی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں، اور پھر ٹیک کمپنیز ایک بہت ہی مختلف قسم کا نظریہ رکھتی ہیں، ان کی ہائپ کریٹ کرتی ہیں فنڈنگ وغیرہ لانے کے لیے، اور ایک طریقے کی مس انفارمیشن نہیں، خیر ایسے مطلب انفارمیشن ان ٹیکنالوجیز کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں جو انسانی حقوق کو بالکل کے بارے میں بالکل نہیں بات کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مشین انفارمیشن جنریٹ کرنے کے لیے وسیع معلومات کا استعمال انسانوں سے بہتر ضرور کر سکتی ہے، لیکن ایک مشین کسی بات کے پس منظر کو، کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھتی، اس کے احساسات نہیں ہوتے، اور اخلاقی غیر اخلاقی کا فرق اسے نہیں پتہ۔ ایسے میں اے آئی کے ناقدین کہتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال حکومتیں انسانی حقوق کی پامالی، غلط معلومات پھیلانے، مزاحمت کو کچلنے کے لیے اور فوجی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتی ہیں، اور کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا آلریڈی ہو رہا ہے۔ سارم گیلانی کیمبرج یونیورسٹی میں مصنوعی ذہانت کے اخلاقی پہلوؤں پر تحقیق کرتے ہیں۔ ہم نے ان سے بات کی اور ان سے یہ پوچھا کہ جنگ میں اے آئی کے استعمال کے ایتھکس کیا ہیں؟ کیا اے آئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے ایتھکس پر بھی نظر رکھی جاتی ہے؟ ٹیکنالوجی کی پروگرس کے ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک لیگ افیکٹ کے ساتھ یوزلی ریسرچ اور ڈسکورس ڈیولپ ہوتا ہے اس کے ایتھیکل استعمال کے اوپر۔ یہی ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ بھی صورتحال ہے، جہاں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت تیزی کے ساتھ ڈفرینٹ شعبوں کے اندر ایک تو استعمال کیا جا رہا ہے، اسی طرح جنگی معاملات کے اندر بھی اور جنگی ماحول میں بھی اس کا خصوصاً استعمال کیا جا رہا ہے۔ آسان زبان میں کلر روبوٹس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ کلر روبوٹس کیا ہیں؟ کلر روبوٹس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ایک انسان کو خود ٹارگٹ بھی کر سکتی ہیں، اور پھر اس کو نشاندہی کرنے کے بعد اس کی جان لینے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کے اندر یہ اختیار پیدا ہو چکا ہے۔ اب بین الاقوامی سطح پر اس کنسرن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور ریسنٹلی ابھی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کی ایک کانفرنس بھی ہوئی تھی جس کے اندر یہ قرارداد منظور کی گئی ہے 166 ملکوں کی طرف سے کہ وہ اس کی مزید اس کو ایک تو ایکنالج کرتے ہیں اور اس پہ مزید ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی گورننس کے اوپر کام کیا جا سکے۔
देखिए, इंसान और मशीन का रिश्ता उतना ही पुराना है जितनी इंसानी तहजीब। पहिए की इजाद से मसनूई जहानत पर मबनी मशीनों तक, ये सब एक ही सिलसिले की कड़ियाँ हैं। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर बड़ी और अहम इंसानी इजाद की तरह एआई बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं, इसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। जैसा कि हमने प्रोग्राम में देखा, ऑलरेडी जंगों में एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस तरह किया जा रहा है कि इंसानी हुकूक के कारकुन और एक्सपर्ट्स दोनों इस बारे में गहरी तशवीश और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि गजा में होने वाली बेतहाशा सिविलियन हलाकतों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बज़ाहिर बहुत गहरा ताल्लुक है। अब सवाल यह है कि क्या एआई का उरूज दुनिया के लिए सबसे अच्छी खबर होगा या सबसे बुरी, और इसका जवाब किसी एआई ने नहीं बल्कि इंसान ने खुद ही देना है। इंडियन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने इलॉन मस्क के साथ बातचीत के दौरान टेक्नोलॉजी के शोबा में अमेरिका के साथ ताउन करने की अपने मुल्क की सलाहियत पर तबादला ख्याल किया है। Prime Minister Narendra Modi engaged in a constructive conversation today with American tech billionaire Elon Musk, delving into a range of issues of mutual interest. जुमे के रोज एक्स पर अपने पैगाम में मोदी ने इलॉन मस्क के साथ फोन पर होने वाली बातचीत की तफसीलात शेयर करते हुए लिखा कि उन्होंने इस बरस के शुरू में अमेरिका में होने वाली मुलाकात में ज़ेर बहस आने वाले मौज़ूआत पर बात की है। मोदी ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि इंडिया टेक्नोलॉजी के शोबे में अमेरिका के साथ शराकत दारी को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। मोदी और इलॉन मस्क के दरमियान बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब इंडिया अमेरिका के साथ दो तरफा तिजारती मुआहदा करने की सिमत पर काम कर रहा है ताकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुमकिना टैरिफ के नुकसान को पूरा किया जा सके। दूसरी जानिब अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस 21 अप्रैल को 4 रोज़ा दौरे पर इंडिया पहुंच रहे हैं, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान मुआशी, तिजारती और जियोपॉलिटिकल मामलात पर मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सिंध और पाकिस्तान के अवाम कैनाल के मंसूबे को मुस्तरद करते हैं। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर ये मुतनाज़ा मंसूबा वापस ले, वरना पीपल्स पार्टी उसके साथ नहीं चल सकेगी, जबकि ये इशू वफाक को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए हम समझते हैं कि पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारा कौमी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैनुल अक़वामी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये एक ऐसा मसला है जो वफाक को खतरा में डाल सकता है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकते हैं। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुतनाज़ा कैनाल मंसूबा एक ऐसा इशू है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान को मसले में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में जब इमरान खान ने 2 कैनाल्स बनाने की इजाज़त दी तो पीपल्स पार्टी के जियालों ने इसका डटकर मुकाबला किया और इसके बाद अवाम की ताकत से अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए और 2 कैनाल्स की इजाज़त देने वाले को घर भेज दिया। और आप ना सिर्फ बोले, आपने ना सिर्फ मुकाबला किया, आपने तारीख में पहली बार किसी चोर दरवाजों से नहीं, किसी कोर्ट के अदालत पे खटखटा के नहीं, आपने तारीख में पहली बार अदम एतमाद लेकर आए। वो जो 2 कनाल बनाने वाला इमरान खान साहब था, उसको घर भेज दिया था। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि इसलिए हम समझते हैं कि पानी की मुनसिफाना तकसीम हमारी कौमी और आलमी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह भी कहा कि हम तो मुतनाज़ा कैनाल्स के मंसूबे के खिलाफ मुस्तकिल आवाज़ उठा रहे हैं, मगर इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं, वो देखने और सुनने के लिए तैयार नहीं। हम मुतनाज़ा कैनाल मंसूबे की मुखालफत असूलों की वजह से कर रहे हैं और इसलिए कि मेरा वफाक खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐन उस वक्त जब दहशत गर्द तंजीमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रही हैं और पूरे मुल्क में दहशत गर्दी की आग लगी हुई है, एक ऐसा मौजू छेड़ दिया गया है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है और वफाक को नुकसान पहुंचने का खतरा है और सबसे बढ़कर हमारे प्यासे मर जाने का खतरा है। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि मुतनाज़ा कैनाल बनाने वाले इस्लामाबाद में बैठे हैं और हमारी वजह से ताकत उनके पास है। अगर आज शहबाज शरीफ वजीर आज़म हैं तो उन्हें सिंध के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहिए।
انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے. اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی ہو. ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں اور ان کے پس پردہ عالمی طاقتوں کو عبرتناک شکست ہو, چاروں صوبوں میں ترقی ہو, مہنگائی میں کمی ہو, روزگار کے مواقع میسر ہوں, اور اس حد تک ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. بلاول بھٹو نے حکومتی جماعت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی ہر پالیسی کسان دشمن ہے. پہلے انہوں نے گندم سکینڈل کی وجہ سے ہمارے کسانوں اور ہاریوں کے معاشی قتل کا بندوبست کیا, اور پھر امدادی قیمت دینے کی بجائے چاروں صوبوں کو کسانوں کو امدادی قیمت دینے اور گندم خریدنے سے روک دیا. یہ سراسر ظلم ہے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اب یہ صحرا کو آباد کریں گے. یہ چولستان کے ریگستان میں کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں, جبکہ 25 سال سے یہاں پانی کی قلت چلی آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نئے علاقے کو آباد کرنا ہے تو ضرور کریں, مگر دریائے سندھ پر ہم سودا نہیں کریں گے. وہ ہمارے ریگستان کو آباد کریں گے. کاش تو وہ میرپور خاص میں, ٹنڈو لیار میں, سرائے وسیب میں, پنجاب میں نہیں, وہ تھر پارکر اور چولستان کے ریگستان میں کاشت کرنا چاہتے ہیں بھائی, اور وہ بھی نیا کناز نکال کے. بھائی اگر پانی موجود ہی نہیں ہے, قلت آج سے نہیں 25 ایئرز, مطلب جب سے. بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت یہ متنازع منصوبہ روک دیتی ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر زرعی شعبے میں ترقی کے لیے اگلے 50 سال کے منصوبے بنانے کے لیے تیار ہوں. اسد حکومت کے زوال کو لگ بھگ 4 ماہ گزر چکے ہیں اور شام میں ایک نئی عبوری حکومت اپنے قدم جما رہی ہے. ملک بھر میں سلامتی کی نازک صورتحال کے باوجود شامی عوام وہ سیاسی آزادی محسوس کر رہے ہیں جس سے وہ گزشتہ 5 دہائیوں سے محروم تھے. لیکن کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ نئی اسلام پسند قیادت والی حکومت سماجی اور مذہبی آزادیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے. سنیے دمشق سے لینا کی رپورٹ جو پیش کر رہی ہیں عالیہ نازکی. ایک ٹی وی سیریز کے پردے کے پیچھے کی جھلک. شامی ڈراموں نے عرب دنیا بھر میں شہرت حاصل کی ہے. یہ معاشرے میں آنے والی تبدیلیوں کی عکاسی کرتے ہیں. بشار الاسد کے زوال کے بعد شامی عوام نے سیاسی آزادی کا لطف اٹھایا, لیکن اب سماجی آزادیوں کے بارے میں خدشات بھی پیدا ہو رہے ہیں. مجھے نئی حکومت کے میڈیا کے لوگوں سے مکمل تعاون اور سہولت ملی ہے, لیکن طویل مدت میں اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا. میں آنے والے وقت کے بارے میں بالکل پر امید نہیں ہوں, خاص طور پر جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور جھیل رہے ہیں. دمشق یونیورسٹی شام کے معاشرتی تنوع کی عکاسی کرتی ہے. اب کیمپس میں ایک نئی مسجد بنائی جا رہی ہے بغیر اطلاع اور بغیر تعمیراتی اجازت کے. طلباء کا خیال ہے کہ یہ اس وقت کوئی ترجیح نہیں ہونی چاہیے. شام میں ہم صرف مسلمان ہی نہیں ہیں, یہ ایک متنوع معاشرہ ہے. یہاں مختلف فرقے ہیں. ہمارے لیے ترجیح یہ ہے کہ ہم موسیقی, تھیٹر اور فلم بنانا سیکھیں. ہمارے پاس پہلے ہی نماز کے لیے جگہ موجود ہے. سڑکوں پر خطرے کے اشارے ملنے شروع ہو گئے. یہ لوگ گاڑیوں پر لاؤڈ سپیکر لگا کر مسیحی آبادی والے علاقوں میں تبلیغ کے لیے گھوم رہے ہیں. مقامی لوگ اس سے خوش نہیں ہیں. ویڈیو میں نظر آنے والا ایک شخص مبلغ سے جھگڑتے ہوئے کہتا ہے, میں خود مسلمان ہوں اور میں تمہاری باتیں سننا نہیں چاہتا. شام ہمیشہ اپنی مذہبی رواداری کے لیے جانا گیا ہے, جہاں صوفیانہ طرز عبادت عام ہے, لیکن اب یہ صوفی عبادت گزار بھی محفوظ نہیں رہے. ان پر حملے کیے گئے اور سخت گیر سلفیوں نے انہیں کافر قرار دیا. میں نے ایک امام سے پوچھا کہ کیا انہیں فکر ہے کہ ایک زیادہ سخت گیر اسلام غالب آ جائے گا. لا يمكن سيدي, هذا مستحيل. یہ ناممکن ہے. ہمارا معاشرہ اسے قبول نہیں کرے گا. ہم نے مشکل وقتوں میں بھی مختلف فرقوں کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے. قرآن واضح طور پہ کہتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے. شامی عوام نے پچھلی دہائیوں میں بہت کچھ برداشت کیا ہے. اگرچہ اکثریت غربت میں زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ مذہبی اور سماجی آزادیوں کا لطف ضرور اٹھاتے ہیں.
اب کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں کہ یہ دونوں آزادیاں ایک نئے جارحانہ اسلامی نظام کے شکنجے میں جا رہی ہیں۔ امریکہ کی مشہور ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ادارے کو فنڈنگ دیں یا نہ دیں، وہ ان کے مطالبات تسلیم نہیں کرے گی۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے بعض مطالبات نہ ماننے پر یونیورسٹی کی 2 ارب سے زائد کی فنڈنگ روک دی ہے۔ اس بارے میں دیکھیے کومل فاروق اور سعد سہیل کی یہ رپورٹ۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے ہارورڈ یونیورسٹی کی 2 ارب 20 کروڑ ڈالر کی فیڈرل فنڈنگ فریز کر دی ہے۔ یونیورسٹی کو دی گئی ٹیکس ایگزیمپشن کو واپس لینے کی دھمکی دی ہے اور اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ایڈمیشن پر پابندی کی بات چل رہی ہے۔ اس سے پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ ان کو فنڈنگ دیں یا نہ دیں وہ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کرے گی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں کن ڈیمانڈز کی بات ہو رہی ہے، تو ہوا کچھ یوں کہ پچھلے ہفتے وائٹ ہاؤس کی طرف سے ہارورڈ کو ڈیمانڈز کی ایک لسٹ پکڑا دی گئی۔ ان ڈیمانڈز میں یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو افیئرز میں تبدیلی، نوکری پر رکھنے اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے پروسیجر میں تبدیلی شامل تھی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ہارورڈ حکومت کو یہود مخالفت کو ہوا دینے والے پروگرامز اور ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں بتائے جو امریکن ویلیوز سے مختلف سوچ رکھتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے بقول اس کا مقصد یونیورسٹی میں یہود مخالف ٹرینڈز کو روکنا تھا۔ ہارورڈ نے یہ کہہ کر ان ڈیمانڈز کو مسترد کیا کہ وائٹ ہاؤس ان چینجز کے ذریعے ہارورڈ کی کمیونٹی کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ تو ہارورڈ کے علاوہ اور کون سی یونیورسٹیاں متاثر ہوئی ہیں؟ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کولمبیا یونیورسٹی کے لیے $400 ملین کی فنڈنگ روک دی، جس کے بعد مارچ میں یونیورسٹی مظاہروں اور مڈل ایسٹ سے متعلق ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اپنی پالیسی چینج کرنے پر رضامند ہو گئی۔ اس کے علاوہ کارنیل یونیورسٹی کے $1 ارب سے زیادہ جبکہ نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے $790 ملین سے زیادہ کے فنڈز فریز کیے گئے۔ ہارورڈ کے پاس 53 ارب 20 کروڑ ڈالر کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جو کئی چھوٹے ممالک کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ تو کیا ہارورڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی دھمکیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ اپنے 53 ارب ڈالر کے اس انڈاؤمنٹ فنڈ کے ساتھ ہارورڈ اس طوفان کا مقابلہ تو کر سکتی ہے، لیکن ایکسپرٹس کے مطابق ہارورڈ کو بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سامعین، ایک بار پھر افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ خبروں میں ہے اور اس کی وجہ گزشتہ ماہ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر ہونے والا حملہ تھا، جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق مبینہ طور پر جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے افراد کے استعمال میں امریکی اسلحہ تھا۔ بی ایل اے نے امریکی ساختہ ہتھیاروں تک رسائی کیسے حاصل کی؟ جانیے روحان احمد کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان حکومت نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ 2021 میں امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے دوران چھوڑا گیا اسلحہ خطے میں ملیٹنٹ گروپس استعمال کر رہے ہیں۔ اسی خطرے کی حالیہ مثال بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ ہے، جس میں 26 افراد ہلاک ہوئے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی اتھارٹیز نے 3 امریکی رائفلز کے سیریل نمبرز پیش کیے ہیں جو جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والوں کے پاس تھیں۔ یہ رائفلز وہی امریکی ہتھیار ہیں جو ماضی میں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کو دیے گئے تھے۔ ان میں ایک M4A1 رائفل بھی شامل تھی جسے امریکی کمپنی کولٹ نے بنایا تھا۔ پاکستانی اتھارٹیز کہتی ہیں کہ انخلاء کے وقت چھوڑا گیا اسلحہ اب افغان حکومت کے علاوہ بلوچ لبریشن آرمی BLA اور تحریک طالبان پاکستان TTP کے پاس بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی کے پاس یہ ہتھیار ممکنہ طور پر کیسے آئے؟ ماہرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہتھیار پاکستان میں انٹر ہونے کی ایک بڑی وجہ بارڈر مینجمنٹ ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بارڈر کی دونوں سائڈز پر مشترکہ گاؤں ہیں، ہر جگہ سیکیورٹی فورس کا ہونا ممکن نہیں ہے اور پاکستان سرحدوں کو محفوظ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن افغانستان اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہا۔ سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار اسفندیار میر نے بھی چند پاسبل ریزنز بتائے کہ یہ اسلحہ کیسے بلوچ لبریشن آرمی کے پاس آیا۔ پہلا یہ کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے دوران افراتفری کے سبب افغان سیکیورٹی فورسز اپنے ہتھیار اور اسلحہ ڈپو جلد بازی میں پیچھے چھوڑ گئے ہوں گے، یا پھر انہوں نے جان بوجھ کر عسکریت پسندوں کو ان ہتھیاروں تک رسائی دے دی ہوگی۔ دوسرا یہ کہ طالبان قیادت اور ان کے کمانڈرز نے خود یہ ہتھیار عسکریت پسند گروہوں کے حوالے کر دیے ہوں گے، کیونکہ ان کے سرحد پار TTP سے تعلقات ہیں، نظریہ اور سیاسی مقاصد بھی ایک ہیں۔ تیسرا یہ کہ کچھ طالبان دھڑوں نے پیسہ کمانے کی خواہش کے سبب یہ ہتھیار بلیک مارکیٹ میں فروخت کر دیے ہوں گے۔ ماہرین کے خیال میں یہ امکان بھی ہے کہ یہ اسلحہ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کی ملی بھگت سے آیا ہو۔ 2022 میں امریکی محکمہ دفاع نے اپنی رپورٹ میں تسلیم کیا تھا کہ افغانستان میں تقریباً $7 ارب کا فوجی سامان رہ گیا تھا۔ اس میں 40,000 کے قریب فوجی گاڑیاں اور 3 لاکھ سے زیادہ ہتھیار شامل تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ کوشش کریں گے کہ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ واپس لایا جائے۔
ایک کولوسل سکویڈ کو پہلی مرتبہ سمندر میں فلمایا گیا ہے، جبکہ اس کی دریافت 100 سال قبل ہوئی تھی۔ 30 سینٹی میٹر لمبا یہ سکویڈ ایک بچہ ہے، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ بڑے ہو کر اس کی جسامت 7 میٹر جبکہ وزن نصف ٹن تک ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے تعلق رکھنے والے محمد زاہد خان نے رواں سال فریضہ حج کی ادائیگی کی نیت کی اور اسلام آباد کے ایک آرگنائزر کو کل رقم کا 75% حصہ جنوری میں ہی ادا کر دیا۔ پاکستانی حکومت کی اس منظور شدہ پرائیویٹ حج کمپنی نے انہیں بقیہ رقم ویزے کے اجرا کے بعد دینے کا کہا تھا، مگر بعد میں زاہد خان کو بتایا گیا کہ حج تو دور کی بات، ان کا سعودی عرب کا ویزا ہی نہیں لگ سکا ہے۔ اب زاہد کو لگتا ہے کہ ان کے لیے رواں سال حج ادا کرنا مشکل ہوگا۔ پاکستان میں اس سال حج کا مجموعی کوٹا تقریباً 1,80,000 افراد تھا، جس میں نصف کو سرکاری حج اسکیم اور نصف کو پرائیویٹ حج آرگنائزر نے اس مذہبی فریضے کی ادائیگی کروانا تھی۔ لیکن وزارت مذہبی امور کی جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق اس سال پرائیویٹ حج کے تحت صرف 23,620 افراد ہی سعودی عرب جا پائیں گے، جبکہ باقی تقریباً 67,000 افراد نہیں جا سکیں گے۔ تاہم اتنی بڑی تعداد کے نہ جانے کی وجوہات کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب سرکاری طور پر حج کے لیے جانے والے تقریباً 90,000 حاجیوں کے تمام تر اقدامات کر لیے گئے ہیں اور اکثریت کو ویزے جاری ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے ایوان بالا یعنی سینٹ کی کمیٹی برائے مذہبی امور نے اس صورتحال پر وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلے ہی اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دے رکھا ہے۔ جب ZBC نے اس حوالے سے وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمر بٹ سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ وہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کے منتظر ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی سیربین کا وقت ختم ہوا۔ آپ تمام سامعین کا بے حد شکریہ جو آپ اپنے کومنٹس کے ذریعے ہمیں ہمتوں، امیدوں اور ارادوں کا ٹونک پلاتے رہتے ہیں۔ آخر میں اجازت سے قبل اب تک کی خاص خبریں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کابل دورے کے موقع پر پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے۔ دونوں ممالک نے اتفاق کیا ہے کہ اپنی سرزمین کسی بھی قسم کی دہشت گردی میں استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے افغانستان میں اپنے پہلے سرکاری دورے کے موقع پر افغان حکام کو پاکستان آنے کی بھی باضابطہ دعوت دی اور کہا افغان قیادت کو کہا ہے کہ یہ پاکستان کو اپنا دوسرا گھر سمجھیں، یہ روابط رہیں گے تو مسائل کم ہوں گے۔ اسحاق ڈار نے اردو زبان میں کی گئی پریس کانفرنس میں مزید کہا کہ افغان قیادت سے درخواست کی ہے کہ خطے کی ترقی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ پاکستان میں مقیم افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے حوالے سے کہا کہ وزیر خارجہ امیر متقی سے بات چیت میں افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے 4 اصولی فیصلے ہوئے ہیں۔ فیصلہ ہوا ہے کہ عزت و احترام کے ساتھ افغان پناہ گزینوں کی واپسی ہوگی اور یہ ہمارا مذہبی فریضہ بھی ہے اور حکومت کی ہدایات بھی یہی ہیں۔ تاہم اگر کہیں اکا دکا اس کی شکایت بھی آئے تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے وزارت داخلہ اس کا فوری نوٹس لے گی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ افغان شہریوں کی واپسی کے عمل میں کسی بھی شکایت کا فوری ایکشن لیا جائے گا۔ کچھ پناہ گزینوں کی جائیدادوں کا معاملہ بھی زیر غور آیا ہے۔ میں واضح کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی ایسی نہ ہدایت ہے نہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ افغان شہریوں کو اپنے اثاثے اور اپنا سامان لے جانے کی مکمل اجازت ہے۔ وہ دہائیوں سے ہمارے مہمان تھے اور انہیں عزت سے بھیجنا ہے۔ اگر کہیں اس کے خلاف ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہم دونوں ممالک ذمہ دار ہیں۔ اسحاق ڈار کے مطابق افغان قیادت کے ساتھ مذاکرات میں تجارت پر مفصل بات ہوئی ہے۔ ان کے مطابق ٹریک اینڈ ٹریس 30 جون 2025 تک آپریٹو ہو جائے گا، جس سے دونوں اطراف کو فائدہ ہوگا۔ اس سے تجارتی سامان کی نقل و حمل میں بہتری آ سکتی ہے۔ تجارتی وفود اور ایگزیبیشن ضروری ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر فروغ ہو۔ انہوں نے کہا کہ تورخم بارڈر پر IT سسٹم بھی جلد بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے آخر میں اپنے میزبانوں کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے روابط بحال رکھنے کی تاکید کی۔ تو میں ایک دفعہ پھر دل کے گہرائیوں سے اپنی طرف سے، اپنے ڈیلیگیشن کے تمام ممبران کی طرف سے، اپنے جناب وزیر اعظم
ایکٹنگ جو ہیں افغانستان کے جناب ڈپٹی وزیر اعظم اکنامک ایڈمنسٹریٹو افیئر کے اور جناب وزیر خارجہ متقی صاحب، ان کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر. صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع بٹگرام میں پسند کی شادی کے 12 سال بعد 3 بچوں کی ماں کے قتل کا انکشاف قبر کشائی کے بعد پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں ہوا ہے. شوہر کی درخواست پر ہوئے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خاتون کی موت گلا گھونٹنے سے ہوئی تھی. Rediscover the trusted voice of news with Zigzag Broadcast Company's revival of BBC Sarabeen. ZBC Sarabeen.